नाजरीन, पाकिस्तान के कर्ज उतारने की राह हमवार हो गई। कर्जों में जकड़ी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। बिल्कुल, पाकिस्तान के 5 कारोबारी ग्रुप्स का बलूचिस्तान के मादनी वसाइल में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान सामने आया है। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं, पाकिस्तान में कौन सी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और ये कहां कहां पाई जाती हैं, रेकॉर्डिंग पर अब तक किन कंपनियों ने और कितनी इन्वेस्टमेंट की है, सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स के किन सेक्टर्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान के किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान में कितनी नौकरियां पैदा होंगी और क्या पाकिस्तान इन कीमती मादनियात से अपने कर्जे उतार सकेगा। इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आज के व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाज़रीन, मैं हूं अहमद चौधरी। पाकिस्तान के मादनी शोबे के लिए एक तारीखी पेशरफ सामने आई है। 5 बड़े कारोबारी ग्रुप्स ने बलूचिस्तान के वसी मादनी वसाइल में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ये ऐलान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बदौलत बढ़ते हुए सरमायाकारों के एतमाद के तनाजुर में सामने आया है और ये एक अहम मुश्तरका मंसूबे के मुआहदे के बाद किया गया है, जिसके तहत बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर को बुरुएकार लाने की राह हमवार होगी। ये 5 ग्रुप्स लेक सिटी होल्डिंग्स, फातिमा ग्रुप, दीन ग्रुप, हिल्टन ग्रुप और सर्टी ग्रुप शामिल हैं, जो मजमूई तौर पर 5 अरब डॉलर से ज़ायद की मार्केट वैल्यू रखते हैं। नाज़रीन, इस पेशरफ्त का मरकज़ मारी मिनरल्स और ग्लोबाकोर मिनरल्स लिमिटेड के दरमियान तय पाने वाला मुश्तरका मंसूबा है। मारी मिनरल्स मारी एनर्जीज लिमिटेड की मुकम्मल मालियती झेली कंपनी है। इस मुआहदे के तहत ग्लोबाकोर मिनरल्स ने मादनी लिहाज से जरखेज इलाके चागी में वाक़े 2 एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस EL 3022 और EL 3023 में 49% वर्किंग इंटरेस्ट हासिल किया है। ग्लोबाकोर मिनरल्स का ताल्लुक फातिमा फर्टिलाइज़र से है, जिसका इसमें 32% हिस्सा है और ये इदारा सोने और तांबे की तलाश में खुसूसी महारत रखता है। मुआहदे के मुताबिक मारी मिनरल्स को ऑपरेटर मुकर्रर किया गया है, जिससे तलाश का अमल जारी रहेगा, जबकि तिजारती तौर पर काबिल अमल ज़खायर की निशानदेही के लिए भारी सरमायाकारी भी की जाएगी। सनती माहिरीन के मुताबिक चागी में पाकिस्तान के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें मशहूर रेकॉर्डिंग मंसूबा भी शामिल है। नई सरमायाकारी से जारी मंसूबों को तक़वियत मिलेगी, जिससे बड़े पैमाने पर कानकुनी के इम्कानात बढ़ेंगे, हज़ारों रोज़गार के मौके पैदा होंगे और बरामदात के ज़रिए खतीर ज़र मुबादला हासिल हो सकेगा। बलूचिस्तान की मादनी दौलत, जिसका तखमीना खरबों डॉलर लगाया जाता है, जिनमें तांबा, सोना, क्रोमाइट और दीगर अहम मादनियात शामिल हैं, जो आलमी सतह पर ग्रीन एनर्जी की मुंतकिली के लिए भी निहायत अहम है। ताहम माजी में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसे मसाइल के बायस इन वसाइल से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। तज्ज़ियाकार समझते हैं कि मुसलसल सरमायाकारी बलूचिस्तान को कौमी GDP में एक अहम किरदार अदा करने वाला खित्ता बना सकती है, जो मुल्क की मजमूई मुआशी तनू की हिकमत अमली में हम आहंग होगा। इस मंसूबे में मुकामी कारोबारी ग्रुप्स की क़यादत इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान का सरमायाकारी का माहौल पुख्तगी की जानिब बढ़ रहा है, जहाँ आला कदर के वसाइल पर मबनी मंसूबों में मुकम्मल इदारे मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे मादनी तलाश का अमल आगे बढ़ता जाएगा, ज़ाब्ता जाती मंजूरियों और फिजिबिलिटी स्टडीज़ के बाद पैदावार के हतमी शेड्यूल का तयन किया जाएगा। रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया का मुस्तकबिल बन गए हैं। दुनिया की तरक्की का दारोमदार अब इन्हीं पर मुनहसर है। रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया की 17 नायाब मादनियात का वो ग्रुप है जो मौजूदा दौर की हर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के लिए लाजिम व मलजूम है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों और कुदरती वसाइल से माला माल किया हुआ है। यहाँ भी 12 नायाब मादनियात भारी मिकदार में पाई जाती हैं। मुख्तलिफ जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान में चागी और गिलगित बल्तिस्तान में इन मादनियात के कीमती ज़खायर छुपे हैं, मगर इन्हें कमर्शियल बुनियादों पर निकालने का अमल अभी इब्तदाई मराहिल में है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जदीद रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मादनियात को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम करता है। इन मिनरल्स में तांबा, सोना, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रोमाइट शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक, दिफा
اور گرین ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ قومی سلامتی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے نہایت کشش رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انرجی منرلز جیسے کوئلہ اور یورینیم توانائی اور جوہری پروگراموں کے لیے اہم ہے۔ صنعتی منرلز جیسے نمک، چونا پتھر، جپسم اور بیراٹ تعمیرات اور زراعت میں استعمال ہوتے ہیں۔ قیمتی پتھر اگرچہ حجم میں کم مگر قدر میں بلند اور ایکسپورٹ آمدنی کے لحاظ سے اہم ہیں۔ ان معدنیات میں گرینائٹ اور مونازائٹ ریت میں پائی جاتی ہے، جن کا حصول اور ریفائننگ کا عمل نہایت مشکل ہوتا ہے۔ یہ معدنیات دنیا میں الیکٹرانکس، بیٹریز، سیمی کنڈکٹرز، چپس، الیکٹرک گاڑیوں، موبائل فونز، LED اسکرینز، لیزر ٹیکنالوجی، سولر پینل، دفاعی ٹیکنالوجی اور ایروسپیس کی جدید ٹیکنالوجی اور صنعتوں کے لیے بہت عام ہیں، جبکہ ان معدنیات کو دفاع کے شعبے میں ڈرونز، میزائل اور ریڈار میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ان معدنیات کا تخمینہ 4000 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ ریئر ارتھ منرلز کے علاوہ بلوچستان میں چاغی کے مقام پر ریکوڈک اور سینڈک میں سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر بھی وسیع مقدار میں موجود ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق ریکوڈک میں 14 ملین ٹن تانبا اور 557 ٹن سونا پایا جاتا ہے، جسے کمرشل بنیادوں پر نکالنے کے لیے حکومت پاکستان نے دنیا کی سب سے بڑی کینیڈین مائننگ کمپنی بیرک گولڈ سے معاہدہ کیا ہے۔ بیرک گولڈ کے پاکستان کے علاوہ امریکہ، سعودی عرب، کینیڈا، ارجنٹائن اور چلی میں بھی مائننگ پروجیکٹس میں جوائنٹ وینچرز ہیں، جبکہ سینڈک میں 3,41,000 ٹن تانبے اور 206 ٹن سونے کے ذخائر کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جسے نکالنے کے لیے حکومت پاکستان نے چین کے سرکاری مائننگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، جس کی کئی بار تجدید کی جا چکی ہے۔ جبکہ بلوچستان صرف تانبے اور سونے کے ذخائر نہیں محدود رکھتا، بلکہ یہاں مختلف اقسام کے درجنوں دیگر معدنیات پائے جاتے ہیں۔ قلعہ سیف اللہ کے مسلم باغ کے پہاڑی علاقوں میں صدیوں سے کرومائٹ نکالا جا رہا ہے، جو سٹینلیس سٹیل کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ اب چاغی اور خزدار میں لیتھیم کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خزدار میں 1960 کی دہائی میں GSP نے بھاری معدنیات بیراٹ کے بڑے ذخائر دریافت کیے تھے، جو آئل اور گیس کے ڈرلنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہی چٹانوں میں قلات اور مستونگ کے آس پاس فلورائٹ کے ذخائر بھی موجود ہیں، جبکہ لیسبیلا میں سیسا اور زنک کی دکانیں موجود ہیں، جو پاکستان کا پہلا جدید لیڈ زنک منصوبہ ہے، جس کو GSP نے دریافت کیا اور چین کی مدد سے یہاں کام شروع کیا۔ اب یہاں زیر زمین کان سے سیسا اور زنک نکالا جاتا ہے۔ بلوچستان کے سرنج، دوغاری، ڈکی، مچ اور خوست میں کوئلے کا ذخائر بھی موجود ہیں۔ اگر پاکستانی ریئر ارتھ منرلز کی بات کریں تو پاکستان کے پاس ان کو نکالنے کے لیے وسائل ناکافی ہیں۔ اسی ضمن میں پاکستانی کمپنی ہمالین ارتھ ایکسپلوریشن نے امریکی کمپنی نووا منرلز کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز اور قیمتی دھاتوں پر معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت پاکستانی نوجوانوں کو امریکہ میں بھیج کر معدنیات کے شعبے میں تربیت بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ امریکی کمپنی پاکستان میں معدنی شعبے میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی اور پلیسر گولڈ قیمتی دھاتوں کے ذخائر جلد امریکہ کو برآمد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سندھ میں تھر کے مقام پر 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر سے نوازا ہے، جن کی مجموعی مالیت سعودی عرب اور ایران کے تیل کے ذخائر سے زیادہ ہے۔ دنیا میں ریئر ارتھ منرلز کے سب سے بڑے ذخائر چین میں پائے جاتے ہیں، جو عالمی طلب کا 60 سے 70% ہیں۔ خیبر پختونخوا کی سرسبز وادیوں اور بلند پہاڑوں کے نیچے چھپے قیمتی پتھر ہیں، جو دنیا بھر کے جواہرات کے ماہرین کو حیران کر دیتے ہیں۔ سوات کے زمرد دنیا میں فائن جولری میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ آج بھی یہی مقامی لوگ ندیوں میں پتھر چھانٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماڑی پیٹرولیم کمپنی نے شیوا کے علاقے میں گیس کے بڑے ذخائر دریافت کر چکی ہے، جبکہ سوات کے بعد خیبر پختونخوا اور گلیت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کئی مزید جواہرات دریافت ہوئے ہیں۔ ہنزا میں جاکوت، مردان کے کٹالینگ میں گلابی ٹوپاز، چترال میں ایکوا میرین، کوہستان میں سبز پیروڈوٹ اور نیلم ویلی میں نیلم جیسے پتھر پائے گئے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں قدرتی طور پر پیراڈوٹ جیسے نایاب پتھر ملتے ہیں۔ مگر خیبر پختونخوا کے معدنیات صرف قیمتی پتھروں تک محدود نہیں۔ یہاں محمد اور وزیرستان میں کرومائٹ، ہزارہ میں کھاد کے لیے فاسفیٹ، شیرون میں صابن پتھر اور مائکا اور مالاکنڈ ہری پور میں آئرن بھی موجود ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ وزیرستان
کے شینائی علاقے میں تانبے اور سونے کے شواہد بھی پائے گئے ہیں، جسے حکومت اب دریافت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوہاٹ میں تیل اور گیس کے دریافت کے بعد وہاں بھی کچھ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، جبکہ ہنگو اور کرک میں کوئلے کی کان کنی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا ماربل یعنی سنگ مرمر کے شعبے میں بہت آگے ہے۔ سوات کا سفید ماربل اور محمد کا زیارت وائٹ ملک بھر میں مشہور ہے۔ ان پتھروں کی کان کنی اور پالشنگ سے ہزاروں لوگ روزگار کماتے ہیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت نے معدنی علاقوں کو منظم کرنے کے لیے منرل اکنامک زونز بنائے ہیں، تاہم اب یہاں ایک نیا تنازعہ اس بل نے پیدا کر دیا ہے، جس کے تحت صوبے میں منرلز اور مائننگ سے متعلق اتھارٹی کے قیام کی بات کی گئی ہے، جو لائسنسنگ اور ایکسپلوریشن سے متعلق قواعد طے کرے گی۔ صوبہ بلوچستان میں ریکورڈک پر اب تک کن کمپنیوں نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں تو ریکورڈک کے منصوبے پر اب تک مختلف مراحل میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ ابتدائی دور میں ٹیتھیان کاپر کمپنی نے بڑے پیمانے پر تلاش اور فیزیبلٹی سٹڈیز میں سرمایہ لگایا ہے۔ منصوبے کی ری اسٹرکچرنگ کے بعد بیرک گولڈ اس منصوبے کی لیڈ آپریٹر کے طور پر سامنے آئی ہے، جس میں حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان بھی شراکت دار ہیں۔ حالیہ فریم ورک کے تحت ریکورڈک کو ایک ملٹی بلین ڈالر مائننگ پروجیکٹ کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، جس میں مستقبل قریب میں مزید بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور کمرشل بینکوں کی فائنانسنگ بھی منصوبے کا حصہ بننے جا رہی ہے، جس سے ریکورڈک پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے غیر ملکی و مقامی مشترکہ معدنی منصوبوں میں شامل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ نے پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز کے کن سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان میں ریئر ارتھ منرل سے جڑے مختلف اسٹریٹجک سیکٹرز میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جن میں خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں معدنی تلاش اور کان کنی، لیتھیم، کاپر اور دیگر نایاب دھاتوں کی کمرشل مائننگ شامل ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤن سٹریم پروسیسنگ، ریفائننگ اور ویلیو ایڈیشن کے منصوبوں پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ تاہم خام معدنیات کو بیٹری، گریڈ اور صنعتی میٹیریل میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ یہی معدنیات الیکٹرک وہیکلز، انرجی سٹوریج سسٹمز، قابل تجدید توانائی، ونڈ ٹربائنز، سولر ٹیکنالوجی، دفاعی اور ایروسپیس صنعت اور گرین ہائیڈروجن منصوبوں میں استعمال ہوں گی۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک منرل اکنامک زونز، لاجسٹک بندرگاہوں اور منرل کوریڈورز کی تعمیر میں بھی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کو عالمی ریئر ارتھ سپلائی چین کا اہم حصہ بنایا جا سکے اور مقامی معیشت، روزگار اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہو۔ امریکہ نے پاکستان میں معدنیات نکالنے اور اس شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بنیادی طور پر مائننگ اور منرل ایکسپلوریشن سیکٹر میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کی ہے، جس میں خاص طور پر کاپر اور گولڈ مائننگ، جیولوجیکل سروے، جدید ایکسپلوریشن ٹیکنالوجی، ڈرلنگ، ڈیٹا میپنگ اور مائننگ مینجمنٹ شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکی تعاون ڈاؤن سٹریم پروسیسنگ، ماحولیاتی تحفظ، سیفٹی سٹینڈرڈز، افرادی قوت کی تربیت اور مائننگ ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر بنانے میں بھی مرکوز رہا ہے، جبکہ ریکورڈک جیسے بڑے منصوبوں میں امریکی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کی تکنیکی اور سرمایہ کاری شمولیت نے پاکستان کے معدنی وسائل کو عالمی سپلائی چین سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا مقصد معدنیات کی پائیدار اور شفاف ترقی کے ذریعے معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ پاکستان میں کتنی نوکریاں پیدا ہوں گی اور کیا پاکستان ان قیمتی معدنیات سے اپنے قرض ادا کر سکے گا، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں تو ناظرین، پاکستان میں ریکورڈک اور بلوچستان کے دیگر قیمتی معدنیات کے منصوبوں سے تقریباً 25,000 سے 30,000 براہ راست اور بالواسطہ نوکریاں پیدا ہونے کی توقع ہے، جس سے مقامی کمیونٹیز کے لیے روزگار کے مواقع، تربیتی پروگرامز اور متعلقہ سروسز کے شعبے شامل ہیں۔ اگر یہ سرمایہ کاری منصوبے کامیابی سے مکمل ہوئے اور معدنیات کی برآمدات میں اضافہ ہوا تو پاکستان اپنی بیرونی قرضوں میں سے ایک اہم حصہ ادا کرنے اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 سے 7 ارب ڈالر سالانہ تک اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم یہ اثر اس وقت تک ممکن ہے جب مائننگ آپریشنز شفاف، پائیدار اور تجارتی لحاظ سے مستحکم ہو، تاکہ قومی معیشت کو مستقل بنیادوں پر فائدہ پہنچ سکے۔ ویورز، یہ صرف سرمایہ کاری نہیں، یہ پاکستان کے لیے نیا دور ہے۔
25 से 30 हज़ार नौकरियां, 5 से 7 अरब डॉलर सालाना का ज़र मुबादला और आलमी मंडी में पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन, ये सब मुमकिन है अगर मंसूबे शफाफ और पायदार रहें। रेकोडिक, चागी के सोने और तांबे, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स सब आपके मुल्क की तरक्की का मुस्तकबिल है। हर सरमायाकारी, हर मादनी ज़ख़ीरा, हर मंसूबा पाकिस्तान को कर्ज से आज़ाद करने और खुशहाली की तरफ ले जाने वाला कदम है। पाकिस्तान के मादनी वसाइल अब ख्वाब नहीं, हकीकत बनने जा रहे हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।